बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पाक के मौका पर जो मामलात हुए, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब इससे बाख़बर हैं। कुछ संजीदा फ़िक्र उलमा की तरफ से ये पैगामात भी जारी किए गए हैं कि ये जो रवश अहले सुन्नत के अंदर चल पड़ी है, ये नामुनासिब है कि किसी महफ़िल में किसी स्टेज के ऊपर बैठने वाले उलमा के साथ इस तरह का सलूक करना। किसी तबके की तरफ से ये सारा मलबा हज़रत क़िबला कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली साहब और आपके रफ़क़ा के ऊपर डाल दिया गया है कि आपके मुरीदीन या आपके मुहिब्बीन थे जिन्होंने ये सारा निज़ाम ख़राब किया। कुछ लोगों ने महज़ बुग़्ज़ की बिना पर सारा कसूर तहरीक लब्बैक के ऊपर डाल दिया। कुछ लोगों का कहना है कि ये तहरीक लब्बैक की प्लानिंग थी जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। बहरहाल असल में देखना पड़ेगा कि इस मामले की वजह क्या है। गुज़श्ता साल भी उर्स पाक के मौका पर इस तरह का मामला हुआ था, तो मैनेजर औक़ाफ़ और दाता दरबार मस्जिद के ख़तीब साहब को समझ लेना चाहिए था कि अगर हम किसी बदअक़ीदा शख्स को दाता साहब के स्टेज पर बुलाते हैं तो आवाम का रवैया क्या होगा। ये बड़े अफ़सोस की बात है कि औक़ाफ़ के ज़िम्मेदारान की तरफ से ना मसलक को देखा जाता है, ना अक़ीदे को देखा जाता है, नज़रियाती लिहाज से बंदा कैसा है, अक़ीदे के एतबार से उसके मामलात क्या हैं, इन सारी चीज़ों को पस पुश डालते हुए सिर्फ़ अपने दोस्ताना मरासिम बढ़ाने के लिए या अपने ताल्लुक़ात मज़बूत करने के लिए, अपने ताल्लुक़ात को दवाम बख्शने के लिए ऐसे लोगों को स्टेज पर बुलाया जाता है जो अक़ीदे के लिहाज से फिसल चुके हैं। गुज़श्ता साल भी ऐसे अफराद को दाता साहब के स्टेज पर बुलाया गया कि जो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में गलत अक़ीदा रखते हैं और अहले सुन्नत के मशरब से हट कर जो नज़रियात रखने वाले हैं, ऐसे अफराद को जब स्टेज पर बुलाया जाएगा तो आप अवाम अहले सुन्नत से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो आंखें बंद करके हर अरे गैरे को सुनना शुरू कर दे। स्टेज पर बैठने वाला कोई बंदा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बुग़्ज़ का इज़हार करता है, कोई ऐसा बंदा है कि जो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में गलत अक़ीदा रखता है, आपकी शान का इनकार करता है या आपके मुतल्लिक़ नासेबा अल्फाज कहता है, तो ऐसे अफराद के जो सहाबा इकराम या अहले बैत ज़हर अलैहिम रिज़वान के मुतल्लिक़ कोई भी ऐसा अक़ीदा रखते हैं जो अहले सुन्नत के मसलक से हट कर है, ऐसे किसी भी बंदे को स्टेज पर बुलाना ये दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मसलक और आपके मिशन के साथ गद्दारी है। एक ऐसा बंदा कि जिसका अक़ीदा दाता साहब जैसा नहीं है, जो अक़ीदे के लिहाज से दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुखालिफ है, या ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि अगर वही अल्फाज देखे जाएं कि जिन बातों की बिना पर उसने किसी आलिम दीन को निशाना बनाया, वही अक़ीदा वही बात दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतल्लिक़ भी मौजूद है। कुछ खुताबा ऐसे हैं जो जोश खिताबत में आकर कह देते हैं कि जो अबू तालब को मोमिन नहीं मानते, हम ऐसे बंदे को मोमिन ही नहीं कहते, उसका ईमान ही साबित नहीं है। तो ईमान अबू तालब के ऊपर जिस बंदे का अक़ीदा आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसा है, उस बंदे को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हालांकि वही अक़ीदा दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कश्फुल महजूब के अंदर लिखा है। यानी ये लोग देखते नहीं हैं कि हमारा एतराज़ कहाँ तक पहुँचता है, महज़ ज़ाती इनाद की वजह से वो ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं, ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिनका निशाना बड़े बड़े अकाबिरीन भी बन जाते हैं। शम्सुर रहमान मशहदी वो बंदा कि जो नबूवत के झूठे दावेदार मुख्तार सकफ़ी मलून की कब्र पर जाकर बोसे देता है और शियों के पास जाकर अपने सर पे दस्तार रखवाता है, उनकी मजालिस में जाकर फ़ख्र महसूस करता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ मोहब्बत का पैगाम लेकर। तो ऐसे बदअक़ीदा लोगों की मजालिस में जाने वाला बंदा जब दाता साहब के स्टेज पर आकर बैठेगा तो फिर आवाम सवाल तो करेगी कि जिस बंदे का अक़ीदा ही दाता साहब जैसा नहीं है, कि जो वाज़े तौर पर अहले सुन्नत के अक़ायद से हट चुका है, वो बंदा आकर हमारे अहले सुन्नत के स्टेज पर बयान करे और दाता साहब के नज़रियात बयान करे। ऐसा बंदा दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुक़द्दस की तक़रीब में आए और आकर कहे कि मैं दाता साहब का तर्जुमान हूँ, तो ऐसे बंदे को अवाम अहले सुन्नत कबूल नहीं करेगी।
ہم اس بندے کو اہمیت دیتے ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک پر ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ آپ کو عرس پاک کی تقریب میں مدعو نہیں کیا گیا؟ حالانکہ انہیں حاجت تو نہیں ہے، آپ انہیں بلائیں گے تو انہیں عزت ملے گی یا انہیں لوگ سننا شروع ہو جائیں گے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر آ کر داتا صاحب کے اسٹیج پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ کسی خطیب کو راضی کرنے کے لیے گفتگو نہیں کریں گے، وہ اوقاف کے مینیجر صاحب کو راضی کرنے کے لیے بیان نہیں کریں گے، وہ ان لوگوں کی خوشامد نہیں کریں گے، بلکہ وہ عقیدہ اہل سنت کی بات کریں گے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کو بیان کریں گے۔ اور جب اعلیٰ حضرت کا مسلک بیان کیا جائے گا تو بڑے بڑے پیر ایسے ہیں، بڑے بڑے خطیب ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ بات کیوں کر دی، اس بندے کو بلایا کیوں گیا ہے کہ جو یہاں پر آ کر ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ذاتی طور پر تو وہ کسی کو نشانہ نہیں بناتے، صرف مسلک بیان کرتے ہیں، عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہیں، اور اگر عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی سے کسی بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو بات واضح ہے کہ اس بندے کو اہل سنت کے عقیدے سے تکلیف ہے۔ ایسا بندہ کہ جسے اہل سنت کے عقائد کو سننا ہی گوارا نہیں ہے، وہ بندہ آ کر ہمارے سٹیجوں پر بیٹھے اور صدارت کی کرسی پر براجمان ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف تعلقات مضبوط کیے ہیں، عقیدے کو نہیں دیکھا، مسلک کو فوقیت نہیں دی۔ کم از کم داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسٹیج کے اوپر تو آپ مسلک کو دیکھ لیں۔ داتا دربار مسجد کے خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے جو ذاتی معاملات ہیں یا اختلافات ہیں انہیں آپ مسجد کی حدود سے باہر رکھ کر یہاں پر تشریف لائیں، یہاں پر صرف نیاز مندی کے ساتھ آئیں۔ سیالوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے اختلافات کو، ان معاملات کو آپ دربار کی حدود سے باہر چھوڑ کر آئیں، یہاں پر نیاز مندی کے ساتھ صرف آپ محبت کے ساتھ آئیں۔ تو سیالوی صاحب کی بات قابل قدر ہے، لیکن ہم گزارش کرتے ہیں کہ سیالوی صاحب آپ اور یا اوقاف کے جو دیگر ذمہ داران ہیں، مینیجر اوقاف ہیں طاہر رضا صاحب، آپ اپنے تعلقات کو، اپنی دوستیوں کو، اپنی رشتہ داریوں کو بھی دربار کی حدود سے باہر رکھیں۔ داتا صاحب کے سٹیج پر آپ نے اگر کسی کو بلانا ہے تو اپنی دوستی کی بنا پر نہیں، اپنے تعلقات کی بنا پر نہیں، بلکہ مسلک کی وجہ سے بندے کو بلائیں جو وہاں پر آ کر مسلک بیان کرے۔ اگر داتا صاحب کے سٹیج پر آ کر بھی داتا صاحب کا مسلک بیان نہیں ہوگا تو پھر کہاں پر ان کا مسلک بیان کیا جائے گا؟ دراصل ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس سارے معاملے کی وجہ کیا ہے، کس بیس پر یہ سارا ناخوشگوار معاملہ ہوا اور اس طرح کے معاملات رونما ہوئے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دراصل اصل ذمہ دار اوقاف کے ذمہ داران ہیں یا مسجد داتا دربار کے جو احباب ہیں، جو مینجمنٹ کے افراد ہیں، یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ پہلے نمبر پر تو بدعقیدہ اشخاص کو داتا صاحب کے اسٹیج پر بلایا گیا، اور دوسری بات جو اس موقع پر ہوئی، جو اس سال دیکھنے میں آئی کہ یہ اعلان کر دیا گیا، فلیکسز لگوا دی گئیں کہ کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ فلاں بندہ ہماری تحریک کے خلاف کھڑا ہوا ہے، وہ فلاں بندہ ہماری تحریک کے بندے کے خلاف الیکشن میں کھڑا ہوا تو ہم اس بندے کو یہاں پر نہیں بیٹھنے دیں گے، ہم اس بندے کو تقریر نہیں کرنے دیں گے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان پیر صاحب کو تکلیف تھی کہ اگر میں یہاں پر بیٹھوں گا تو میری موجودگی میں اگر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ گیا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ تو اوقاف کی طرف سے یا وہاں کے ذمہ داران کی طرف سے یہ جو اعلان کیا گیا کہ کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا، اب لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے سے کسی سنی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ بھائی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہو، داتا صاحب کا سٹیج ہو، سنیوں کا سٹیج ہو، اور اس سٹیج کے سامنے اگر کوئی بندہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر لبیک کے نعرے سے آپ کو تکلیف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلک اہل سنت کے وفادار نہیں ہیں۔ تاجدار ختم نبوت کے نعرے سے اگر آپ کو چڑ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلک اہل سنت کے وفادار نہیں ہیں۔ آپ اپنے الیکشن کے ٹکٹ کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اس لیے وہاں پر آؤں گا کہ میری موجودگی میں کوئی بندہ لبیک کا نعرہ نہ لگائے۔ ہر وہ پیر، ہر وہ مولوی، ہر وہ خطیب جس کو لبیک کے نعرے سے تکلیف ہے، وہ بندہ یہ اپنے آپ سے پوچھے، اس بندے کو مسلک اہل سنت سے تکلیف ہے۔ تو جو اہل سنت کا مخلص نہیں ہے، جو عقیدہ اہل سنت کے ساتھ جس بندے کو بغاوت ہے، جو بندہ مسلک اہل سنت کا وفادار نہیں ہے، اس بندے کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟
اور وہ بندہ داتا صاحب کے اسٹیج پر آ کر بیٹھے اور آپ یہ توقع رکھیں کہ عوام اہل سنت ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو اگر ہم وہاں پر لا کر بٹھا دیتے ہیں، سر جھکا کے ان کی تقریر سننا شروع کر دے، ان کی بدعقیدگی پھیلانے والی باتیں وہاں پر سنی جائیں، اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس بندے کا عقیدہ کیا ہے، تو آپ بالکل غلط ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی طرف سے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ تحریک لبیک کی طرف سے احتجاج کیا گیا، لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ نے ڈاکٹر حسن کو کیوں بلایا ہے؟ آپ اس نشست میں صدارت کے لیے یا خطاب کے لیے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو بلائیں، تو انہیں نہیں بلایا گیا، اس لیے انہیں تکلیف تھی اور انہوں نے بغض کی وجہ سے یہ سارا معاملہ کیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ انہوں نے بدماشی کے ساتھ محکمہ اوقاف کو کہا جی کہ ہمیں بھی یہاں پر بلایا جائے، اور آخری جو ہے نا پریزنس وہ سعد رضوی کی ہونی چاہیے۔ کیوں ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی آخری اپیرنس اور خطاب ہے، اس کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ۔ ہر بندہ اس بات سے آگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحریک لبیک کو اور حافظ سعد حسین رضوی کو جو عزت دی ہے، جو پذیرائی بخشی ہے، وہ کئی دہائیوں کی محنت کے بعد بھی منہاج والوں کو نہیں ملی۔ کہہ رہے تھے کہ بغض کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ کیا گیا، حالانکہ بغض وہ ہے جس کا اظہار وہ بندہ اپنی گفتگو میں کر رہا تھا کہ تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، پھر یہ پابندی کیوں ہٹائی گئی؟ تحریک لبیک کالعدم جماعت ہے۔ اور وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ مدارس کے ذمہ داران وہاں پر موجود تھے، ایک مدرسے کا استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں پر آیا، استاد نے نعرے لگانے شروع کیے تو شاگرد بھی پیچھے شروع ہو گئے، تو اس طرح مدارس کے اساتذہ اپنے طلباء کو ساتھ لے کر آئے تھے، پوری پلاننگ کے ساتھ انہیں سمجھا کر کہ اس طرح تم نے نعرے بازی کر کے ماحول کو خراب کرنا ہے۔ مدرسوں کے بچے تھے، ٹوٹل مدرسوں کے بچے تھے، 30 ہم دیکھ رہے تھے، 30 35 بچوں کے ساتھ ایک ان کا استاد تھا۔ سب سے پہلے ان کے وہ استاد کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہی نعرے کہ خطاب نہیں کچھ سنے، نعرے لگانے شروع کر دیے، اور اس کے بعد وہ بچے جن کو سمجھا کے لے کے آئے تھے کہ تم نے جا کے بدتمیزی کرنی ہے، یہ کرنی ہے، پورے خطاب کے دوران گالیاں بکتے رہے مسجد کے اندر۔ دراصل مدارس کے خلاف وہ بندہ زہر اگل رہا تھا کہ مدارس کے اندر یہ کیا جاتا ہے، مدارس کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے، بچوں کی یہ تربیت کی جا رہی ہے۔ تو در حقیقت یہ منہاج والوں کی مدارس اہل سنت کے ساتھ دشمنی ہے، جن کے خلاف وہ زہر اگلتے ہیں کہ مدارس کے اندر یہ کیا جاتا ہے، مدارس کے اندر یہ تربیت کی جا رہی ہے، یہ تبلیغ کی جا رہی ہے، بچوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو یہ بالکل بکواس ہے کہ مدارس کے اساتذہ آئے اور اپنے طلباء کو ساتھ لے کر آئے، حالانکہ مسجد کے حال میں تو طلباء موجود ہی نہیں تھے۔ مسجد کے حال میں تو سارے سنجیدہ افراد بیٹھے تھے اور سارے سمجھدار افراد بیٹھے تھے، بچے تو موجود ہی نہیں تھے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر حسن کو بیان کیوں نہیں کرنے دیا گیا، ڈاکٹر حسن صاحب نے پتہ نہیں کون سا مقالہ بیان کرنا تھا، اگر وہ مقالہ وہاں پر بیان نہ کرتے تو عرس کی تقریبات ہی مکمل نہ ہو پاتی۔ وہ بندہ کہ جو کسی سے تقریر لکھوا کر لے کر آتا ہے، اردو زبان میں تقریر ہے، وہ بھی کسی سے لکھوا کر لائے اور اوپر سے دیکھ کے پڑھنا شروع کر دے، اس بندے کا کیا ایسا تحقیقی مضمون ہوگا یا اس بندے کی کیا ایسی گفتگو ہوگی کہ جس کے بغیر اس کی تقریر بھی مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ بالکل بکواسات ہیں تحریک لبیک کے بارے میں۔ تو وہ جو زہر اگل رہے ہیں، بے سر و پا باتیں، ایسی باتیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، ایسی باتیں تحریک لبیک کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں منہاج والوں کی طرف سے شور اٹھایا گیا کہ حافظ سعد حسین رضوی کے بہنوئی اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد کو فرانس میں تعیناتی پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دراصل یہ ان کا تحریک لبیک کے ساتھ بغض اور حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی پذیرائی دے دی ہے۔ ہم کبھی عمران کے پاس گئے، کبھی نواز کے پاس گئے، ہمیں اتنی پذیرائی نہیں ملی۔ تحریک لبیک کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پذیرائی دے دی، اتنی عزتوں سے نواز دیا، تو اپنے بغض اور حسد کا اظہار اس طرح کی جھوٹی باتیں پھیلا کر رہے ہیں۔ تو منہاج والوں کے ان الزامات اور ان جھوٹی باتوں کے اوپر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ شروع سے جھوٹے ہیں اور جھوٹے الزامات اہل سنت کے مسلمہ افراد کے اوپر لگا رہے ہیں۔ ان کا شروع سے وتیرہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے الزامات لگا کر بے بنیاد باتیں کر کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور لوگوں کو بہکانا شروع کر دیتے ہیں۔ ذاتی طور پر میں تحریک لبیک کا کوئی عہدیدار نہیں ہوں، نہ ان کا کارکن ہوں، لیکن اہل سنت کی ہر تنظیم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اگر کسی بھی اہل سنت کی تنظیم، وہ سنی تحریک ہو، تحریک لبیک اسلام ہو، تحریک لبیک پاکستان ہو، یا دیگر تنظیمات اہل سنت کے خلاف اگر کوئی بندہ بکواس کرے گا تو ہم اس کا منہ توڑ دیں گے۔
یہ ہمارے مسلک کی تنظیمات ہیں، اور وہ کہ جنہیں اکابرین اہل سنت نے اہل سنت سے خارج قرار دے دیا، آج وہ آ کر اہل سنت کے ٹھیکیدار بن جائیں۔ جس بندے کا حلیہ مسلمانوں والا نہیں ہے، جس بندے کا چہرہ مسلمانوں والا نہیں ہے، جس کا حلیہ، جس کا لباس، جس کی وضاحت وہ ساری کافروں والی ہے، وہ آ کر کہے کہ میں داتا صاحب کے سٹیج پر تعلیمات داتا گنج بخش بیان کروں گا، تو ایسے بندے کو ہم داتا صاحب کے سٹیج پر نہیں بیٹھنے دیں گے۔ یہ میری بات نہیں، یہ اہل سنت کی بات ہے۔ عوام اہل سنت اس بندے کو قبول کرے گی، صرف داتا صاحب کے سٹیج کی بات نہیں ہے۔ ہر اہل سنت کے اسٹیج کے اوپر صرف اسی بندے کو قبول کیا جائے گا اور اسے بندے کی گفتگو سنی جائے گی جو عقیدہ اہل سنت کا ترجمان ہوگا، یا عقیدہ اہل سنت کا یا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظریات پر کاربند ہوگا۔ اسٹیج سنیوں کا ہو، درگاہ سنیوں کی ہو، پیسہ سنیوں کا ہو، اور وہاں پر آ کر روافظ کی ترجمانی شروع کر دی جائے تو ایسے لوگوں کو وہاں پر اپنی بدعقیدگی پھیلانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اتنے جھوٹے الزامات، اتنی بکواسات تحریک لبیک یا قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے بارے میں جو کی جا رہی ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا، ڈرو، خدا سے خوف کرو، کچھ مکر و ریاض سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم یہاں پر آ کر اہل سنت کی ترجمانی کرو؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تم داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ترجمانی کرو؟ اگر تم داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدے کی ترجمانی کرنا چاہتے ہو، ان کے مسلک و مشرب کی ترجمانی کرنا چاہتے ہو، تو پہلے اپنے آپ کو ان کا غلام بناؤ، پہلے ان کے عقائد کو تسلیم کرو۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو عقائد ہیں، اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں، پہلے ان عقائد کے مطابق اپنے نظریات کو ڈھال لو، پھر ان کی ترجمانی کرنا، وگرنہ ہم تمہیں اہل سنت کے اسٹیج پر آ کر اہل سنت کے عقائد کے متعلق بکواس کرنے نہیں دیں گے۔